शुरू करते हैं सूरत अल-कहफ और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हमें क्या अहकामात देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा, के सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वो जिसने नाजिल फरमाई अपने बंदे पर ये किताब और नहीं रखी उसमें कोई कजी, ठीक सीधी ताकि डराए सख्त अजाब से उसकी तरफ से और खुशखबरी सुनाए मोमिनों को जो करते हैं नेक अमाल कि उनके लिए है अजर बहुत उम्दा, रहेंगे वो जिसमें हमेशा, और डराए उन लोगों को जो कहते हैं कि बना लिया है अल्लाह ने बेटा, और मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबरत कालिमतन तखरुजु मिन अफवाहिम ऐ यक़ूलूना इल्ला काज़िबा, कि नहीं उनको इसका कुछ भी इल्म के ना उनके बाप दादों को था, बड़ी सख्त है ये बात जो निकलती है उनके मुंह से, और नहीं कहते मगर वो बात झूठी। शायद कि तुम हलाक कर लो अपने आप को ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पीछे अगर ना ईमान लाए वो इस कलाम पर मारे गम के। यकीनन हमने बनाया है जो कुछ जमीन में है जीनत इसके लिए, ताकि हम आजमाइश करें कि इनमें से कौन बेहतर है अमल के लिहाज से, और यकीनन हम बना देंगे जो कुछ इस जमीन पर है साफ मैदान बंजर। और क्या तुम ख्याल करते हो कि असहाबे गार और लौह वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? जब बना ली चंद नौजवानों ने गार में तो कहने लगे हमारे रब अता फरमा हमें अपनी तरफ से रहमत और मुहैया कर हमारे मामलात में दुरुस्ती। तो पर्दा डाल दिया हमने उनके कानों पर गार में कई साल तक, फिर उठाया हमने उनको ताकि मालूम करे कि किसने दोनों जमातों में से शुमार किया जितना वो रहे इसकी मुद्दत को। हम बयान करते हैं तुझसे इनके हालात सही सही, बेशक वो थे नौजवान जो ईमान लाए अपने रब पर, और ज्यादा दी हमने उनको हदायत और मजबूत कर दिया हमने उनके दिलों को। जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा रब है जो रब है आसमान और जमीन का, हरगिज न पुकारेंगे हम इसके सिवा कोई माबूद, वरना कहेंगे हम इस वक्त गलत बात। ये लोग हमारी कौम के उन्होंने बना रखे हैं उसके सिवा माबूद, क्यों नहीं लाते ये इसके मबूद होने पर कोई खुली दलील। तो कौन ज्यादा जालिम है इससे जो बांधे अल्लाह पर झूठ। और आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब किनारा कर लिया तुमने इनसे और जिनकी इबादत करते हैं सिवाय अल्लाह के, तो चल रहो इस गार में, वसी कर देगा तुम्हारे लिए तुम्हारा रब अपनी रहमत को, और मुहैया करेगा तुम्हारे लिए तुम्हारे कामों में आसानी। और तू देखे सूरज को जब वो तुलू हो और सिमट जाए उनके गार से दानी तरफ, और जब गुरूब हो तो कतरा जाए इनसे बाईं तरफ, और वो थे कुशादा हिस्से में इसके। ये है अल्लाह की निशानियों में से, जिसको हदायत दे अल्लाह तो वो हदायत याफ्ता है, और जिसको गुमराह रहने दे तो हरगिज ना पाएगा तो उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला। और तू ख्याल करे उनको कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सोते हैं, और करवट बदलाते हैं हम उनको दाईं तरफ और बाईं तरफ, और उनका कुत्ता फैलाए हुए था दोनों हाथ गार के धाने पर, और अगर झांक कर देखे तू उनको तो पलट जाए इससे भागकर और आ जाए इनसे दहशत में। और इसी तरह उठाया हमने उनको ताकि दरियाफ्त करें आपस में। कहा एक कहने वाले ने इनमें से कितनी मुद्दत तुम यहाँ रहे? उन्होंने कहा कि हम रहे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। उन्होंने कहा तेरा रब बेहतर जानता है जितनी देर तुम रहे, तो भेजो अपने में से किसी को देकर अपना रुपया शहर की तरफ, ताकि वो देखे कि कौन सा है उम्दा खाना, तो ले आए तुम्हारे पास कुछ खाना इसमें से, और एहतियात बरतना कि कहीं किसी को पता ना चल जाए तुम्हारे हाल का। यकीनन वो अगर दस्तरस पाले तुम पर तो संसार कर दे तुम्हें या लौटाए तुम्हें अपने दीन में, और हरगिज नहीं तुम फला पाओगे इस वक्त कभी भी। और इसी तरह खबरदार कर दिया हमने उनके हाल से लोगों को
تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت نہیں ہے کچھ شک جس میں۔ جب وہ جھگڑنے لگے آپس میں ان کے بارے میں تو کہنے لگے کہ بنا دو ان کے اوپر عمارت، ان کے رب خوب واقف ہے ان کے حال سے۔ کہنے لگے وہ جو غلبہ رکھتے ہیں ان کے معاملے میں کہ بنائیں گے ہم ان کے اوپر ایک مسجد۔ کہیں گے وہ کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، بتکی بغیر جانے بات، اور بعض کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب خوب واقف ہے ان کی گنتی سے، نہیں جانتے ان کے بارے میں مگر تھوڑے ہی لوگ، تو نہ جھگڑا کر ان کے معاملے میں مگر ایک سرسری بحث، اور نہ دریافت کر ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے، اور نہ ہرگز کہہ کسی بات کے بارے میں کہ میں ضرور کرنے والا ہوں اسے کل۔ اب یہ غور سے سننے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بارے میں یہ مت کہو کہ اچھا میں کل یہ ضرور کرنے والا ہوں، جب تک کہ تم انشاءاللہ نہ کہہ دو، مگر یہ کہ چاہے اللہ، الا ان یشاء اللہ، کہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، یہ بولنا ضروری ہے، اور ذکر کر اپنے رب کا جب بھول جائے، اور کہہ کہ امید ہے کہ ہدایت دے مجھے میرا رب زیادہ اس سے بھی بھلائی کی۔ اور رہے وہ اپنی غار میں 300 سال اور بڑھا دیے انہوں نے 9 اور۔ کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے اس میں، معلوم ہے پوشیدہ باتیں آسمان و زمین کی، کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ اور کیا خوب سننے والا ہے۔ نہیں ان کا اس کے سوا کوئی سازگار، اور نہ وہ شریک کرتا ہے اپنے حکم میں کسی کو۔ اور تلاوت کر اس کی جو وحی کی گئی تیری طرف کتاب میں سے تیرے رب کی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی بات کو، اور ہرگز نہ تو پائے گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اور صبر کر اپنے نفس پر ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طالب ہے اس کی خوشنودی کے، اور نہ ہٹا اپنی نگاہوں کو ان سے کہ خواستگار ہو جائے زینت کا دنیاوی زندگی کی۔ اور نہ کہا مان ان کا غافل کر دیا ہے ہم نے جن کے دلوں کو اپنی یاد سے، اور پیروی کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کی، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ اور کہہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، سو جو چاہے تو ایمان لائے اور جو چاہے تو کفر کرے۔ یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، گھیر رہی ہوں گی جن کو ان کی قناتیں، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو داد رسی کی جائے گی ان کی، ایسے پانی سے پگھلتے ہوئے تانبے کے مانے جو بھون ڈالے گا ان کے منہ۔ اللہ اکبر، بہت برا ہے وہ مشروب اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال تو یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر ان کا جو وہ اچھے عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے، بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے، اور پہنایا کریں گے لباس سبز رنگ کے، باریک ریشم کے اور اطلس کے، تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے وہاں اونچی مسندوں پر، بہترین ہے اجر اور عمدہ ہے آرام گاہ۔ اور بیان کر ان سے مثال 2 شخصوں کی، دیے تھے ہم نے ان میں سے ایک کو 2 باغ انگور کے، اور لگا دیے تھے ہم نے ان کے گرد کھجور کے درخت، اور پیدا کر دی تھی ان کے درمیان کھیتی، دونوں باغ لاتے اپنا پھل، اور نہ ہوتی کوئی کمی اس میں کسی چیز کی، اور جاری کر رکھی تھی ہم نے ان دونوں کے درمیان نہر، اور تھا اس کے لیے بہت پھل۔ تو کہنے لگا اپنے ساتھی سے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، اور زیادہ ہوں عزت میں اور جماعت کے لحاظ سے بھی، اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں جبکہ وہ ظلم کر رہا تھا اپنے حق میں، کہنے لگا کہ نہیں میں خیال کرتا کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی، اور نہیں خیال کرتا میں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو ضرور پاؤں گا بہتر اس سے لوٹنے کی جگہ۔ کہا اس سے اس کے ساتھی نے جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا اسے، کیا تو کفر کرتا ہے اس کے ساتھ جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنایا تجھ کو پورا آدمی؟ لیکن وہی اللہ ہے میرا رب، اور نہیں میں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو کہا تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ اگر تو دیکھتا ہے مجھے کمتر اپنے سے مال اور اولاد
اولاد میں، تو شاید میرا رب کہ عطا فرمائے مجھے بہتر تیرے باغ سے اور بھیج دے اس پر آفت آسمان سے، تو ہو جائے وہ ایک میدان چٹیل یا اتر جائے اس کا پانی گہرائی میں، تو ہرگز نہ کر سکے گا تو اس کو تلاش۔ اور آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آ گھرا اس کے پھل کو عذاب نے، تو رہ گیا وہ ملتا ہوا اپنے ہاتھ، اس پر جو خرچ کیا تھا اس نے اس میں، اور وہ گر کر رہ گیا اپنی چھتریوں پر اور کہنے لگا کاش کہ میں نہ شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور نہ ہوا اس کا کوئی گروہ جو اس کی مدد کر سکتا سوائے اللہ کے، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے کے قابل۔ اور آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حکومت اللہ کی ہے جو برحق ہے، وہی بہتر ہے ثواب عطا کرنے میں اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے، اور بیان کر ان سے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی جسے برسایا ہم نے آسمان سے تو مل کر نکلی اس کے ساتھ پیداوار زمین کی، پھر ہوگی وہ چورا چورا، پھر اڑاتی پھرتی ہیں اسے ہوائیں، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا۔ مال اور بیٹے زینت ہے دنیا کی زندگی کے، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے، اور بہتر ہیں کہ امید کے اعتبار سے۔ اور آیت نمبر 47 کہ جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو اور تو دیکھے گا زمین کو صاف میدان، اور جمع کریں گے ہم ان کو تو نہ چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی، اور پیش کیے جائیں گے وہ تیرے رب کے سامنے صف پر صف۔ بلا شبہ تم آگے ہمارے سامنے جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، لیکن تم نے خیال کر رکھا تھا کہ نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر، اور رکھی جائے گی اعمال کی کتاب، تو دیکھے گا تو مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو ہوگا ان میں، اور کہیں گے ہائے شامت ہماری، کیسی ہے یہ کتاب کہ نہیں چھوڑتی ہے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی بات مگر لکھ رکھا ہے اسے، اور وہ پائیں گے جو عمل کیے ہیں موجود اس میں، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی پر بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، تھا وہ جنات میں سے، تو نافرمانی کی اس نے، حکم کی اپنے رب کی، تو کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، برا ہے ظالموں کے لیے ایسا بدل۔ اور آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بلایا تھا میں نے ان کو پیدا کرنے کے وقت آسمان اور زمین کے، اور نہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہ تھا میں ایسا کہ بناتا گمراہ کرنے والوں کو مددگار۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو اور جن کا تم گمان رکھتے تھے، تو وہ ان کو بلائیں گے تو نہ جواب دیں گے وہ ان کو، اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو تو یقین کر لیں گے کہ یقیناً وہ گرنے والے ہیں اس میں، اور نہ پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی بھی راستہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 54 میں، اور یقیناً طرح طرح سے بیان فرمائی ہے ہم نے اس قرآن میں انسان کے لیے ہر طرح کی مثالیں، اور ہے انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو۔ اور آیت نمبر 55 اور نہیں منع کیا انسان کو کہ ایمان لاتے جبکہ آ گئی تھی ان کے پاس ہدایت، اور استغفار کرتے اپنے رب سے، مگر اس بات نے کہ پیش آ جائے انہیں معاملہ پہلوؤں جیسا، یا آ جائے ان پر عذاب سامنے سے، اور نہیں بھیجے ہم نے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے۔ اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کی مدد سے تاکہ نیچا کر دیں اس سے حق کو، اور بنا لیا ہے انہوں نے میری آیتوں کو اور وہ جس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا ہنسی اور مذاق۔ اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جس کو سمجھایا گیا آیات کے ذریعے اس کے رب کی، تو اس نے منہ پھیر لیا اس سے اور بھول گیا اس کو جو آگے بھیج چکا اپنے ہاتھوں سے۔ بلا شبہ ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ نہ سمجھ سکیں اسے، اللہ اکبر، اور ان کے کانوں میں ہے بہرا پن، اور اگر بلائے تو ان کو ہدایت کی طرف تو ہرگز نہ رستے پر آئیں گے اب کبھی بھی۔ اور تیرا رب ہے بخشنے والا اور رحمت کرنے والا، اور اگر وہ گرفت کرتا ان کی اس پر جو انہوں نے کمایا ہے تو جلد آ جاتا ان پر عذاب، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے تو ہرگز نہ پائیں گے وہ اس سے بچنے کی کوئی بھی راہ۔ اور یہ ہے بستیاں ہلاک کر دیا ہم نے جن کو جب انہوں نے ظلم کیا تھا،
اور کر دیا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے خادم سے کہ نہیں ٹھہراؤں گا میں حتیٰ کہ پہنچ جاؤں سنگم پر دو دریاؤں کے، خواہ چلتا رہوں میں برسوں۔ پھر جب پہنچے وہ دونوں سنگم پر ان کے درمیان تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، پھر بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ پھر جب وہ دونوں چلے آگے تو کہا اس نے اپنے خادم سے کہ لاؤ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ، یقیناً پہنچی ہے ہمیں ہمارے سفر سے بہت تکلیف۔ اور آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھلا تو نے دیکھا جب ہم ٹھہرے اس چٹان کے پاس تو یقیناً میں بھول گیا مچھلی کو، اور نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور بنایا اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح کا۔ کہا اس نے، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ وہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ تو وہ لوٹ گئے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے۔ تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے عطا کی تھی ہم نے، جسے رحمت اپنے پاس سے، اور سکھایا تھا اسے اپنی طرف سے علم۔ کہا اس سے موسیٰ نے، کیا میں تیرے ساتھ چلوں تاکہ سکھا دے تو مجھے وہ جو سکھائی گئی ہے تجھے دانش مندی؟ کہا اس نے، یقیناً تو ہرگز نہ کر سکے گا میرے ساتھ رہ کر صبر۔ یہاں پہ ہم حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کیسے صبر کر سکتا ہے تو اس پر؟ نہیں احاطہ کر سکتا تو جس کا کسی خبر سے۔ کہا اس نے کہ تو پائے گا مجھے اگر چاہا اللہ نے صابر، اور نہ فرمانی کروں گا میں تیری کسی بھی معاملے میں۔ کہا اس نے، پس اگر تو چلنا چاہتا ہے میرے ساتھ تو نہ پوچھنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں حتیٰ کہ میں بیان کر دوں تجھے اس کا ذکر۔ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب سوار ہوئے کشتی میں تو سوراخ کر دیا اس نے اس میں۔ اس نے کہا کہ کیا تو نے سوراخ کر دیا اس میں کہ غرق کر ڈالے اس میں سواروں کو؟ یقیناً کی ہے تو نے بڑی بھاری بات۔ کہا خضر علیہ السلام نے، کیا نہیں کہا تھا میں نے؟ یقیناً تو ہرگز نہ کر سکے گا میرے ساتھ صبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ نہ مؤاخذہ کر میرا اس پر جو بھول ہوئی مجھ سے، اور نہ ڈال مجھ پر میرے معاملے میں کوئی مشکل۔ پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے سے تو اس نے قتل کر ڈالا اسے۔ اس نے کہا، کیا تو نے قتل کر ڈالا ایک معصوم جان کو بغیر قصاص کے؟ یقیناً کی ہے تو نے بہت ناپسندیدہ بات۔ انشاءاللہ اس سورہ کا بقیہ حصہ ہم پارہ نمبر 16 میں پڑھیں گے۔ اس پارہ میں ہم نے دو باتیں جو بہت امپورٹنٹ سیکھی کہ جب بھی ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں انشاءاللہ بولنا چاہیے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں، ایون ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیتے ہیں تو نظر نہیں لگتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یوزلی ہم بات کہتے ہیں نا کہ فلاں کو نظر لگ گئی، فلاں کو نظر لگ جاتی ہے، تو ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری پیار کی نظر ہی لگ جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے بچوں کو دیکھیں یا پھر ان کی کبھی کامیابیاں دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو، جس کی بھی کسی کی بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو فوراً اس کے لیے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ یہ سیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں جانے والے ایسے اعمال ہیں جو بہت تھوڑے ہیں لیکن شیطان ہمیں وہ کرنے نہیں دیتا۔ اور وہ کون سے اعمال ہیں آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نے یہ اعمال کرنے ہیں اور ہم نے شیطان کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے 1864 جس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو ان کی حفاظت کرے گا وہ اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ وہ دونوں آسان تو ہیں لیکن تھوڑے ہی لوگ اس پر عمل کریں گے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ پھر جب تو اپنے بستر پر آئے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہے۔ یہ زبان پر تو کل 250 کلمات ہیں لیکن ترازو پر 2500 ہیں۔ اب ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو دن رات میں 2500 برائیاں کرے گا؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر یہ عمل کرنے والے کم کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نماز ہی میں تمہارے پاس آ جاتا ہے اور تمہیں ضروری
ضروریات یاد کرانا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی تم نماز ختم کرتے ہو تم فوراً اٹھ جاتے ہو، اور اسی طرح سے رات کو بھی سوتے وقت تمہارے پاس آ جاتا ہے اور یہ کلمات پڑھنے سے پہلے ہی تمہیں سلا دیتا ہے، بس وہ یہ کلمات نہیں کہہ پاتا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر اس کو شمار کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے بچائے۔ آج کے بعد ہم نے سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کبھی بھی شیطان ہمارے اندر یہ وسواس پیدا کرے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے جلدی سے یہ کام کرنا ہے، ہم نے اس کی سٹوری کو بائے نہیں کرنا، اور ہم نے جب تک یہ کلمات ادا نہیں کر لینے ہم نے نماز سے نہیں اٹھنا۔ آمین ثم آمین۔ ایک ایسی حدیث شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دا ڈے آف ججمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کس چیز کے بارے میں سوال کریں گے، اور جس کے بارے میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 4724، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں ہماری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کی تربیت کیسی کی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو اس دنیا والا تو بہت بنا دیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہم ان کا ازالہ کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اور ان کی نسلوں کو بھی اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ سب سے پہلی آیا اتری تھی جو تھی اقرا بسم ربک الذی، رائٹ، پڑھ۔ سیکنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اٹھ اور انذار کر۔ انذار کا مطلب جو ہوتا ہے نا ڈرانے کا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جیسے بچے کو غصے سے ڈرا کے بتانا۔ جیسے ایک ماں بچے کو فار ایگزامپل وہ آگ کو ٹچ کر رہا ہے تو کیا کرے گی، بیٹا نہ کر، پھر اس کو پیچھے کھینچے گی، پھر وہ جائے گا، پھر اس کو ڈانٹے گی، پھر اس کو کہے گی نہ کر، اس کی بھلائی کے لیے اس کو ایسے ایک ڈانٹ وہ ہوتی ہے جس میں انسان ہیوملیٹ کرتا ہے، جس میں اس کی انسلٹ کر کے ڈانٹتا ہے۔ ایک ڈانٹ وہ ہوتی ہے جو محبت سے پیار سے بچوں کو کہتی ہے ماں کہ نہ کرو تمہیں نقصان ہوگا، یہ وہ انذار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان کو ڈراؤ مکہ والوں کو، اور ان کو یہ بتاؤ کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ اس سے، کیونکہ دو ہی تو چیزیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اگر ہم نے جنت میں نہیں، اللہ نہ کرے اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو کوئی بیچ کا راستہ تو پڑا نہیں ہے، رائٹ۔ اور شیطان نے ہمیں اتنا پاگل کر دیا نا کہ اللہ رحیم کریم ہے، تم کرتے جو بھی دنیا میں کر رہے ہو آخر میں تم نے جنت میں چلے جانا۔ اور ہم نے اس کی بائی بھی کر لی ہے، سٹوری بڑی اچھی سے بائی کی ہوئی ہے کہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم کریم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتے نا، کنوینئنٹلی نہیں اٹھتے ہیں کہ ابھی رات اتنی لیٹ سوئے تھے تو ہماری ٹانگیں نہیں توڑتا، ایسا نہیں ہوتا، ہم کب سے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کتنی چیزیں، اور دیدہ دلیری سے کرتے ہیں، ہمیں کوئی شرم نہیں آتی ہے کہ ہم نہیں اللہ کے احکامات نہیں مان رہے ہیں نا۔ تو نمبر 1 یہ کہ ہم نے قرآن کو اس طرح سے پڑھا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اگر چلو گھر سے تربیت ہوئی تھی، ہمیں کچھ پتہ بھی لگتا ہے، تو ہم اگر نہیں کرتے نا تو 100 بہانے ہمارے اوپر ہوتے ہیں۔ دیٹ از دا ریزن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ماں پہ جو سب سے بڑی، دیکھیں جب شادی ہوتی ہے نا، عورت کو شادی سے پہلے اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے، سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو بچے پیدا ہونے ان کی تربیت کر سکتی ہے کہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا چاہنے کے لیے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ صبر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن انشاءاللہ جو لوگ جنت میں جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ صبر کی کتنے لیولز ہیں، عبادات میں صبر، اپنے نفس پہ صبر کرنا، قدرتی آفات ہوتی ہیں جیسے زلزلہ آ جاتا ہے ان چیزوں پہ صبر کرنا، پھر سب سے مشکل صبر ہماری خوشیوں پہ صبر کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کے چیز لیتے ہیں کہ یا اللہ میرے بچوں کے رشتے، یا اللہ میری بچی کا، یا اللہ میرے بچے کا، اگر اولاد نہیں یا اللہ اولاد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں تو پھر ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ، تو اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو رب سے بھی ملانا تھا، 5 وقت نمازی تو ایٹ لیسٹ بنانا تھا، جمعے پہ بھیجنا تھا، ہم نے کبھی یہ سوچے نہیں بچہ فجر میں اٹھا کہ نہیں اٹھا، اگر نہیں اٹھا تو
وہ دل کی جو تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ صبر کرنا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرو. اور یہ محبت کیا ہے؟ ہم کیسے یہ جج کریں کہ ہماری محبت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ ہے؟ سمپل فارمولا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، تو ہم ہر چیز کو چھوڑ کے صرف اپنے رب کا حکم مانیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے تو تبھی بات بنے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم شرک کو بھی سمجھ سکیں کہ شرک کس کس لیول پہ جا کے ہوتا ہے، تاکہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں. کیونکہ اتنے بڑے اجر آسانی سے تو نہیں ملیں گے، کچھ تو مجاہدہ کرنا پڑے گا، کچھ تو کوشش کرنی پڑے گی نا. یہ ساری کی ساری کوشش اللہ کی توفیق سے ہی ہوگی. تو دنیا بہت خوبصورت ہے. آپ پتہ ہے دین میں تو یہ ہے دنیا چھوڑنے کا تو کہیں بھی نہیں ہے نا. تو صرف یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہی تو عمل کا میدان ہے. جب کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی ہم ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں ہائی اتنا فتنہ اتنا یہ، تو آپ یہ سوچا کریں کہ یا پاک پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موقع دیا. اگر میں نے یہ برائی کو روکنے کی کوشش کی تو تب بھی اجر پا جاؤں گی. اگر میں نے اس کو دل میں ہی برا کہہ دیا، نہ روک سکی، دل میں برا کیا، تب بھی اجر پا جاؤں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنا آسان وہ بھی کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اور انہی کی وجہ سے ہمیں بتایا کہ تمہیں دروغہ نہیں بنایا، تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے. تو وہ تو بہت آسان بات ہے، اور اتنا اجر جس کی کوئی حد. حضرت سمرہ بن جندب نے کہا، اور بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے، کہ حضرت حسن کو کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت عمر نے بارہا بتائی. اور انہوں نے یہ بتا کر مجھے کہا کہ جب تم یہ دعا پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول کر دیں گے.